बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आप देख रहे हैं आज का ये अज़ीम शान रूहानी प्रोग्राम, जिसका नाम हमने रखा है रूहानी जिस्मानी सेहत। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जिस्मानी बीमारियों के मालिज जनाब मोहतरम डॉक्टर हासिब मोहिउद्दीन साहब, जो अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, वो भी मौजूद हैं और हमारा साथ दे रहे हैं जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब, जो हमारे साथ रूहानी नॉलेज के स्पेशलिस्ट भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि हम दीन मतीन की खिदमत करते हैं और करते रहेंगे। इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा ये पहला प्रोग्राम शुरू हुआ है, जिसका नाम हमने रखा है रूहानी जिस्मानी सेहत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाने आलिशान है कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसके अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा नाजिल ना फरमाई हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जिस्मानी बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यूके में ये जीपी हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं हाफिज इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब, जो रूहानी माशाअल्लाह बहुत ही स्पेशलिस्ट बुजुर्ग हैं, और मैं भी साथ इनके इंशाल्लाह मौजूद हूँ। कल ही मैं एक फिजियोथेरापी डॉक्टर हैं, उनकी किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी ये लिखा कि इस्लाम जो है ये अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ही जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिंदगी का, इसके बारे में आगाह किया है। और वो डॉक्टर लिखते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे पहला जो सर्च किया है वो ये है कि इस्लाम में जो बीमारियां हैं उनकी शिफा अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई है। सबसे पहले तो तहारत है, जिस्म की सफाई है, उसमें हम वुजू करते हैं। इंशाल्लाह इसकी तफसील से बात होती रहेगी। और इसी तरह खाना पीना है, जो आदाब ताम किताबों में तिबी अमराज के लिए भी हैं, मौजूद हैं। और इसी तरह वो डॉक्टर लिखते हैं कि नमाज सबसे ज्यादा जो है ये एक्सरसाइज वर्जिश है, इसका तसलसल जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, इससे भी बेशुमार जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस रूहानी इरफानी वजदानी महफल, जो कि रूहानी जिस्मानी सेहत के हवाला से है, इसकी मेजबानी फरमाएंगे इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब। और हमारे साथ यूके बरतानिया के जीपी जनाब मोहतरम डॉक्टर हसीब मोहिउद्दीन साहब मौजूद हैं। कोई भी आप किसी भी बीमारी के सेहत के हवाला से सवाल करना चाहे तो लाइव कमेंट्स में लिखें, तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब और इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब उनका जवाब देंगे। तो हम चलते हैं हमारे मेजबान मोहतरम जनाब इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब की तरफ। जी जनाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम का शुक्र है जिसने आज हमें ये प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाई। डेट भी अल्हम्दुलिल्लाह 14 शअबान इंग्लैंड में इंतहाई मुकद्दस दिन है, और आने वाली रात जो है वो बड़ी बरकत रात है। अल्लाह करीम इसकी बरकतें अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम उम्मत के लिए और हर किसी फर्द के लिए, जो कोई भी है जहां भी है, अगर हमारे इस प्रोग्राम की वजह से उसको कोई फायदा पहुंचता है तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है।
اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے جو تیز اور فاسٹ جو ٹریک ہے اللہ کے قریب ہونے کا، وہ ہے لوگوں کو نفع پہنچا، لوگوں کی خدمت میں لگ جا۔ تو میری ایک عرصے سے خواہش تھی کہ میں ایک پروگرام لے کے آؤں۔ میں مشکور ہوں اس سلسلہ میں میرے محترم برادر اکبر جناب ڈاکٹر حسین محی الدین صاحب کا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ٹائم دیا، اور انشاءاللہ ہم آگے اس پروگرام کو لے کے مزید اس کو ہفتہ وار جیسے بھی مناسب ہوا ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ میری گزارش ہوگی تمامی احباب سے جو بھی اس پروگرام کو ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جب بھی دیکھیں گے، ان سے گزارش ہے آپ نے جہاں بھی ہیں کسی بھی بیماری کے متعلق آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں سوال لکھ کے بھیجیں، انشاءاللہ ہم قبلہ ہمارے محترم جو بھائی ہیں ڈاکٹر حسیب صاحب ان کے آگے وہ رکھیں گے۔ ڈاکٹر حسیب صاحب انتہائی ایک محنتی اور انٹرنیشنل لیول کے ڈاکٹر ہیں جن کے پاس طب کا علم بھی موجود ہے اور الحمدللہ اسلام کا نور بھی موجود ہے۔ دونوں طریقوں سے ایک اچھی ایڈوائز اور اچھی طرح انسان کو جو ہے وہ اس کا علاج بتا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں، اور ہمارے اس پروگرام کے روح رواں حضرت قبلہ پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں انشاءاللہ رہا کریں گے۔ تو لمبی چوڑی تمہید نہیں، ڈاکٹر صاحب اس پروگرام کا آغاز آپ سے پہلے سوال سے کرتے ہیں، کووڈ-19 پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک احباب نے شور مچایا کہ کووڈ-19 ویکسین جو ہے وہ اس میں سائیڈ افیکٹس، چلے وہ تو آپ بتائیں گے سائیڈ افیکٹس وہ کے حوالہ سے، لیکن کوئی چپ ہے، کوئی کیمرہ ڈال جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، یہ نہیں لگانی چاہیے۔ پہلے ہم اس پہ کووڈ-19 کی یہ جو ذہن ہے احباب کا اس پہ گفتگو کریں، کیا فرمانا چاہیں ویکسین؟ سب سے پہلے تو یاب ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا، آپ نے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکوں اور خدمت کر سکوں۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں ایک جنرل پریکٹیشنر ہوں۔ جنرل پریکٹیشنر جنرلسٹ ہوتا ہے اپنی فیلڈ میں، اسپیشلسٹ ایز سچ کچھ جی پیز ہوتے ہیں جو چن لیتے ہیں اپنا اپنا شعبہ، بٹ ایز اے رول ہم جنرلسٹ ہوتے ہیں۔ کووڈ ویکسین جی ہاں، کافی اخبارات میں کافی ایک موضوع بنا ہوا ہے اور پریشانی کا ایک ایشو بھی بنا ہوا ہے کہ سائیڈ افیکٹس ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، مگر اتنی ایویڈنس ہمارے پاس ہے کہ جو بھی اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں، جو بھی اس کے بینیفٹس ہیں، جو بھی اس کے فوائد ہیں، وہ بہر صورت زیادہ ہیں۔ نقصانات کس چیز میں نہیں ہوتے؟ ہم روزمرہ کے معاملات میں ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، باہر واک پہ جاتے ہیں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں نقصانات نہیں ہو سکتے؟ گاڑی کا خراب نہیں ہو سکتی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، تو کیا ہم گاڑی چلانا بند کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا، ہم دھیان سے گاڑی چلاتے ہیں، ہم سب کچھ اپنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ویکسین کا بھی یہی ہے۔ رومرز کس چیز میں نہیں ہوتے؟ رومرز تو ہر چیز میں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ابو جہل سامنے دیکھ کے پہچاننے سے انکار کر رہا تھا، تو مطلب یہ جو اس طرح کے رومرز پھیلانے والے، اس طرح کی کنسپریسی پھیلانے والے تو ہر دور میں رہے ہیں۔ تو ویکسینز کے سائیڈ افیکٹس جو وہی ہیں جو کسی بھی ویکسین کے ہو سکتے ہیں، سر میں درد، بخار، جہاں ٹیکا لگا ہے اس بازو میں درد، کپ کپی کا ہونا، جسم میں جنرلی درد ہونا، پیٹ کا درد، یہ تو وہ سائیڈ افیکٹس ہیں جو کہ کسی بھی ویکسین میں ہو سکتے ہیں، بچوں میں لگتے ہیں، بڑوں میں لگتے ہیں، تو یہ ویکسین کے سائیڈ افیکٹ رہتے ہیں۔ جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں چپ کا اور یہ سب باتیں، آئی تھنک ان فضولیات میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ جو لوگوں کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کم از کم، اور لوگوں کو اطمینان ہونا چاہیے کہ تحقیق ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی بہت تھوڑے عرصے میں بہت جلدی تحقیق ہو گئی، مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ایسی وبا تھی جو بہت تھوڑے عرصے میں بہت زیادہ زمین پر پھیل گئی اور بہت لوگوں کو افیکٹ کیا ہے۔ تو تقریباً پوری دنیا کے جو سائنسدان تھے، پوری دنیا کی جو گورنمنٹس تھیں،
انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر اس پہ لگ گئے. آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، ہم نے اپنی کلینکس بند کر دی، ہم نے اپنی ہاسپٹل میں جو نارمل آپریشنز ہوتے تھے ہم نے وہ سب بند کر دیے، جو روٹین کے آپریشنز، روٹین کے کام ہم نے سب بند کر دیے، اور سارا رجحان، سارا ہمارا جو فوکس تھا وہ اس بیماری کی طرف لگ گیا. لہٰذا ویکسین تیار ہو گئی. تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، بالکل ہیں، میں مانتا ہوں، اس انکار نہیں ہے، اور کافی لوگ اس سے سفر بھی کر رہے ہیں 1 2 3 4 دن. اور ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جن کو کافی سیویئر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو رہے ہیں، بلکہ ہاسپٹلائز بھی ہو رہے ہیں. مگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ 25 ملین سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے، اور الحمدللہ بخیر و عافیت وہ زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کسی شک و شبہات میں اگر پڑیں تو آپ اپنے لوکل جو جی پی ہے، لوکل جو ڈاکٹر ہے، ان سے رابطہ کریں. آن لائن بہت سی انفارمیشن اویلیبل ہے، آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے. تو بہت سی جو ریگولیٹڈ ویب سائٹس ہیں، پروفیسر گوگل سے جا کے آپ رینڈم سوال نہ کریں، مگر اس طرح کی جو ریگولیٹڈ ویب سائٹس ہیں جن پر پراپر انفارمیشن اویلیبل ہے، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا. اور ظاہر ہے پھر اگر آپ کو کوئی مشکل ہو پھر آپ اپنے لوکل ڈاکٹر سے بھی رابطہ کریں. بہت شکریہ جناب، اس مسئلے پہ آپ نے بڑا تفصیلاً جواب دیا. اور اس میں جو آپ نے اینڈ پہ اشارہ کیا نا گوگل کا، یہ نہ صرف طب کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے بڑا نقصان دہ ہے کہ جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اس پہ جا کے وہ لکھے گا، اور آگے سے جو بھی جواب ملے گا وہ اسے حتمی تصور کرتا ہے، جو کہ اس کے لیے اسے نہیں پتا کہ یہ کس نے اس کو ڈالا ہے اس پہ، اور اس کی اپنی ہسٹری کیا ہے اور کس نیت سے ڈالا ہے. اچھا آپ نے اس پہ فرمایا. یہ بتائیں کہ کووڈ-19 کی ویکسین اگر کسی کو ایک دفعہ لگ جائے تو لگوا لیتا ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ آیا اس کی خوراکیں 1 ہیں یا 2 ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 اس میں یہ بتا دیں کہ آیا جسے ویکسین لگ جائے اس سے بالکل کرونا نہیں ہوگا یا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو ہم برطانیہ میں جو ویکسین لگا رہے ہیں وہ مینلی 2 قسم کی ہے. فائزر کی ویکسین ہے جو بایون ٹیک ایک کمپنی ہے، بایون ٹیک فائزر کی، اور دوسری آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کے ساتھ مل کے جو بنا رہا ہے اور جو مارکیٹ میں آ چکی ہے. ان دونوں کی 2 ڈوزز ہیں، اور دونوں تحقیق جو کی گئی تھی وہ 3 ہفتے کے گیپ، 3 یا 4 ہفتے کے گیپ پہ کی گئی تھی، کہ اگر 2 ڈوزز 3 یا 4 ہفتے کے گیپ سے لگیں تو کارآمد ہے، اور شدید بیماری کو روکنے میں انتہائی مفید ہے. یہ کہنا کہ کووڈ لگ گئی ہے اب میں سپر مین بن گیا ہوں، تو نہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ غلط فہمی آپ اپنے دماغ سے نکال دیں. تو اور وہ جو نارمل جو تدابیر ہیں جو آپ نے اختیار کرنی ہے وہ آپ کو ہر صورت بہر کرنی ہی کرنی ہے. فاصلہ رکھیں، ابھی بھی رکھیں، اور ماسک لگانا، ہاتھ کو سینیٹائز کرنا، گھر سے باہر نکلیں واپس آئیں ہاتھ دھوئیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا جو تھوڑا بڑی عمر کے لوگ ہیں یا بچے ہیں تھوڑا سا ان کا خیال رکھیں. اور کامن سینس کا خاص خیال. یہاں پر NHS نے ایک کیمپین بھی چلائی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایسے بہیو کریں جیسے آپ کو کرونا وائرس ہے، آپ ایسے بہیو کریں کہ سب کو ہے. تو یعنی کہ اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ سب کو ہے، اگر آپ اسی کانسیپٹ سے چلیں گے تو آپ فاصلہ بھی رکھیں گے، آپ ماسک بھی ہر وقت پہنے رہیں گے، آپ صفائی کا بھی خاص خیال رکھیں گے. تو امید ہے آپ کے سوال کا یہ نہیں، آپ نے آج پہ جو کہا نا کہ آپ ایسے اس طرح بہیو کریں کہ آپ کو وائرس ہے، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی احتیاط کریں، مطلب یہ بنتا ہے. کیسے یہ سن رہا تھا پاکستان میں ہائی کورٹ میں جی امام شاہد بشیر صاحب الحمدللہ بہت ہی اچھے رسپانس آ رہے ہیں. بے شمار لوگ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے بھائی منور حسین صاحب ہیں، وہ لائیو سوال کر رہے ہیں کہ I had fever and feeling cold is well after vaccine. وہ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں نے جب سے ویکسین لگوائی ہے تو میں جو ہے نا نزلہ زکام اور فلو بھی ہو گیا ہے، فیور بھی ہے، تو اس کے حوالہ سے کوئی وہ پوچھ رہے ہیں.
جی بالکل منور صاحب، یہ جیسے میں نے عرض کیا یہ بڑا کامن سائیڈ افیکٹ ہے، نہ صرف اس ویکسین کا بلکہ ہر ویکسین کا۔ اس میں کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ریگولر پیراسیٹامول لیں، آپ فلوئڈز کا بہت استعمال کریں، بیڈ ریسٹ کریں، اور اگر یہ آپ کی شکایات 3 4 5 دن سے زیادہ رہتی ہیں یا اس میں شدت آ جاتی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں کوئی شخص گیا، جج کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ میرا بیان جلدی ریکارڈ کروائیں، مجھے وائرس ہے۔ تو میں نیوز دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں سب کی دوڑے لانگی، جج بھی بھاگ گئی، عملہ بھی بھاگ گیا باہر۔ تو یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے ایکٹ کریں کہ آپ کو جیسے وائرس ہے، مطلب کہ آپ اتنی احتیاط کریں ایک دوسرے سے۔ تو وہاں پہ تو ریئلی لوگ جسے کرونا ہے وہ جا کے مل رہا ہے۔ میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے دوستوں سے، یہاں پہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ اس دور میں، اس ٹائم پہ آپ کو آ کے ملیں گے، ملاقات کریں گے، آپ سے ہاتھ ملائیں گے، تو آپ پوچھیں گے جناب کیا حال ہے، وہ بولیں گے یار کافی دنوں سے بخار نہیں جا رہا۔ اس پہ تھوڑی سی ایک میڈیکل یا احتیاطی تدابیر بتا دینے کہ اگر آپ کو کوئی بے شک پوزیٹیو نہیں ہے بٹ آپ کو اس ٹائم پہ بخار ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن جی یہ تو اس میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس موضوع پر، اس بیماری پر پچھلے 1.5 2 سال میں اتنی بحث ہوئی ہے، جہاں آپ جاتے ہیں ایک زمانہ تھا جہاں پالیٹکس ہمارا فیوریٹ پاکستانیوں کا پاس ٹائم ہوا کرتا تھا، چائے کا کپ اور پالیٹکس۔ اب چائے کا کپ اور کووڈ، کرونا، یہ ہمارا فیوریٹ۔ تو اتنی تو انسان کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو، اور دوسری سب سے بڑی بات میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ ایسی نوول بیماری ہے کہ یہ تقریباً سارے جسم کو افیکٹ کر رہی ہے۔ کامن جو ہم نے جو علامات اس کی بتائی ہیں وہ کھانسی، سوکھی کھانسی، بخار کا ہونا، سانس کا چڑھنا، اور پھر ہمارے جو ایئر نوز اینڈ تھروٹ کے جو احباب تھے، جو کولیگز تھے، انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا کہ ٹیسٹ کا چلا جانا، یہ بھی بہت کامن ہے۔ تو یہ 4 علامات تو بہت کامن ہیں، اگر یہ ہیں تو پھر تو آپ نے بہرکیف ہر صورت آپ نے آئسولیٹ کرنا ہے۔ مگر یہ اتنی نوول بیماری ہے کہ یہ تقریباً باڈی کے ہر پارٹ کو افیکٹ کرتی ہے، ڈائریا، وامٹنگ بھی کر سکتی ہے، تھکن بھی کروا سکتی ہے، باڈی ایکس اینڈ پینز بھی کروا سکتی ہے۔ تو آج کے دور میں تو میں ایز اے ڈاکٹر، اگر ایز اے جی پی، اگر میں کسی سے بھی بات کرتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اچانک یہ سب شروع ہو گیا ہے، مجھے تھکن ہونی شروع ہو گئی ہے، مجھے ڈائریا لگ گیا ہے، اور اس شخص نے کہیں ملک سے باہر سفر نہیں کیا، کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی باہر سے کوئی الٹی سیدھی چیز نہیں کھائی، تو ہمارے ذہن میں اب یہ کووڈ کا ایک اور ایڈڈ پہلو آ گیا کہ ہم نے ضرور یہ سوچنا ہوتا ہے کہ چلیں اس کو وائرس بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی پیٹ کی بیماری، مگر کووڈ کا بھی سوچنا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے، اپنا خیال رکھے، اپنے احباب کا خیال رکھے۔ اگر کوئی بھی ایسی بیماری ہے، اگر کوئی بھی ایسے علامات ہیں آپ میں جو کہ پہلے نہیں تھے اور اب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا احتیاط کریں اور نہ ملیں لوگوں سے۔ ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی۔ یہ بتائیں کہ اس کے ابھی کچھ عرصہ پہلے سنا کہ کووڈ-19 کا ایک اور وائرس آیا ہے، پھر افریقن وائرس آیا ہے، اس پہ تو روشنی ڈال دیں، یہ کس ٹائپ کی اور کتنی قسم کے وائرس اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وائرس موجود ہے، اس کی تحقیق ہو چکی ہے، ہاں اس کا یہ شکل بھی ہے، یہ بھی اور یہ بھی ہے۔ جو میری نظر میں ہے اور جو میرے علم میں ہے، ابھی 3 4 قسم کے، بلکہ شاید اس کے آس پاس اس سے زیادہ بھی ہوں گے۔ اتنے ریپڈلی یہ وائرس اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو چینج کرتا ہے، میوٹیٹ کا لفظ ہم یوز کرتے ہیں، کہ ڈاکٹرز کے لیے، سائنسدانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے پریشانی کا یہ ایک المیہ بن جاتا ہے۔ مگر بہرکیف اگر احتیاطی تدابیر آپ رکھیں اور ویکسین اگر آپ لگوا لیں، تو ابھی تک تو ریسرچ جو بتا رہی ہے کہ پھر بھی آپ کو ان
ان جو نئی جو آ رہے ہیں ان سے بھی آپ کو بچا کے رکھے گا. 3-4 قسم کے کامن ویکسین، کامن اس کے جو ویریئنٹ جو سرکولیٹ کر رہے ہیں اور جو ذہن میں آ رہے ہیں میرے وہ ہیں اس وقت. اور انگلینڈ میں برازیلین اور ساؤتھ افریقن یہ سارے ویریئنٹ، یورپ میں بھی اس کی کافی وبا پھیلی ہوئی ہے. تو مگر مین چیز آپ نے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر آپ احتیاط کریں گے، صفائی کا خیال رکھیں گے، ڈسٹنس رکھیں گے، اسپیشلی جو لوگ پہلے سے ہی بیمار ہیں، ان کو کوئی اور ڈائبٹیز ہے یا کولیسٹرول کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی یا کوئی بھی اور بیماری ہے، ایسے لوگوں کو خاص طور پہ اگر آپ ذہن میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی ایک دوست نے کال کی تھی جب میں اسکرین سے آف ہوا تھا. وہ پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ بہت سے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ویکسین میں حرام جیلاٹین پڑی ہوئی ہے. حالانکہ ہم نے پیغام اسلام ٹی وی پر جو سوالات و جوابات پروگرام ہے اس میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق نظامی صاحب نے جواب دیا تھا، لیکن آپ سے بھی وہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کے حوالہ سے آپ کوئی ہماری رہنمائی فرما دیں. میرے علم میں میں نے ایگزیکٹ اس کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو میں نے نہیں دیکھے. مجھے اتنا پتا ہے کہ جو آکسفورڈ کی جو ویکسین ہے اس میں کچھ چمپینزی یا منکی سے کوئی ایسے کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں جو ڈالی ہوئی ہیں اس میں. بٹ جو فائزر والی ہے اس میں کوئی ایز سچ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے میرے علم میں. اگر آپ چاہیں تو میں اس میں مزید پڑھ کے اور پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، مگر میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے. جی بہت بہت مہربانی، شکریہ. آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے مراحل میں جو ہے جواب دے دیا ہے. انشاءاللہ جیسا ہمارے امام شاہد بشیر حیدری صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کوشش کریں گے امت مسلمہ کے لیے یہ پروگرام ہم لائیو کیا کریں ہفتے کے اندر یا جس طرح بھی مناسب ہوگا. تو انشاءاللہ اگر پھر دوبارہ یہ سوال ہوا تو ہم ضرور جو ہے اس کا جواب دیں گے. تو ہم چلتے ہیں ہمارے مذہبی رہنما جناب محترم امام شاہد بشیر صاحب کی طرف. جیسا کہ یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی آسان انداز میں آگے لے کے جا رہے ہیں، تو اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ بھی کریں. جی شکریہ قبلہ پیر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے کہ یہ وائرس یعنی کہ مختلف شکلیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں بدل رہا ہے. اگزامپل آپ یو کے حالات دیکھیں تو کافی کنٹرول میں آپ نظر آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس سے لگ رہا ہے کہ یہ گرد ہٹنا شروع ہو گئی ہے وائرس کی، لیکن سٹل ظاہر ہے وہ موجود تو ہے. لیکن اچانک اس نے پاکستان کو زبردست لپیٹ میں لیا ابھی کچھ ہی دنوں میں. کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق کہ اقدام کسی ملک سے ختم ہونے کے قریب جاتا ہے تو پھر بڑا زبردست کم بیک کرتا ہے اور لوگوں میں پھیل جاتا ہے؟ کیا ایڈوائز کریں گے لوگوں کو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں خاص طور پر پنجاب کے علاقوں میں تو کافی حالات اس وقت نازک ہیں. اس کی وجہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. وجہ صرف یہی ہے کہ احتیاطی تدابیر کا استعمال نہ کرنا. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمٹمز نہیں ہوتے، جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہوتے اور وہ ٹیسٹ کراتے ہیں اور وہ پازیٹیو آتا ہے. یہ ایسے جو اشخاص ہوتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، بیکاز اگر فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی علامت نہیں ہے اور میرے اندر وہ جراثیم سرات کر رہا ہے اور ہے تو میں تو پھیلا سکتا ہوں، میں تو کئی لوگوں کو پھیلا دوں گا. تو اس میں حد الامکان کوشش یہی کرنی چاہیے فاصلہ رکھیں، ماسک ضرور پہنیں. جتنے لوگ ماسک پہنیں گے اس سے آپ بھی بچے رہیں گے، دوسروں کو بھی آپ کسی قسم کی بیماری لگنے سے بچائیں گے. اور ہاتھوں کو دھونا، سینیٹائز کرنا. مجھے اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ پاکستان میں جو کافی طبقہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، بالکل ایسا ہی ہے. مگر کئی لوگ تو اپنے سیلف میڈ ماسک بنا لیتے ہیں. اور صفائی تو ویسے بھی یہ ہم آج کی بات تو نہیں، 1400 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے گئے صفائی، اور اس کا خیال تو ہمیں پیر کے رکھنا ہی ہے. تو یہ جو ہے اس کی وجہ پھیلنے کی ایک تو ویریئنٹ
اچانک ایک نیا ویریئنٹ نکل آتا ہے، اور پھر دوسرا احتیاطی تدابیر کا فالو نہ کرنا، وہ اس کی میری نظر میں کافی بڑی وجہ ہے۔ اس میں جو ہے نا پاکستان میں وائرس پھیلنے کی بڑی تیز ایک وجہ یہ بھی ہے جو مجھے پتہ چلی اور مجھے اس کا بخوبی اندازہ تھا، یہاں سے ایک تعداد ہے لوگوں نے جنہوں نے ٹریول کیا پاکستان میں، اور وہاں پر جا کر یہاں پہ تو ملک یہ احتیاط کروا لیتا ہے، جس طرح بھی کارروائی کروا لیتا ہے، اور اسپیشلی ہمیں جرمانے کا ڈر ہو تو پھر تو ہم بہت احتیاط کرتے ہیں ہر معاملے میں، لیکن وہاں پہ جا کے ایک تعداد ہے، ایک طبقہ ہے کہ جنہوں نے احتیاط نہیں کی اور انہوں نے ویسے ہی لوگوں سے ملنا اور پھرنا شروع کر دیا۔ آئی تھنک یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری تھی، جہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے پتہ ہے ایک بیماری ہے، ایک وائرس ہے موجود ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تو واقعی بڑا خطرناک ہے کہ ایک بندے کو کوئی سمٹم موجود نہیں لیکن وہ بندہ پوزیٹیو ہے وائرس میں اور وہ پھیلا رہا ہے، یہ تو اور اس میں ایک اور بات جو ہے، یہ وہاں پہ میں نے جو میرا ایکسپیرینس ہے، لوگ ماسک پہننا اسپیشل ولیج لائف میں، اور آگے پیچھے یہ مذاق سمجھتے ہیں ایک دوسرے کا، اگر کسی نے ماسک پہن کے کوئی جا رہا ہے نا تو وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ تو یہ آئی تھنک یہ ایک یہ حرکت پڑھے لکھے بندوں کی نہیں ہے جو مذاق بنا رہے ہیں، کیونکہ ایک وائرس موجود ہے، ایک میڈیکل کہہ رہا ہے، ایک اس شعبے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو آپ یہ احتیاطی تدابیر کریں، اور یہ کوئی مت سوچے کہ اسلام احتیاط کا نہیں کہتا۔ اسلام جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ فرمایا کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، تو صفائی کیسے آئے گی جب آپ احتیاط کریں گے؟ کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندہ گندا رہے تو بولے جی میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں، نہیں، آپ کو احتیاط کرنا پڑے گی۔ توکل اللہ پہ کرنے کا اسلام کا مزاج ہے، اور اسلام نے کہا توکل کرو، لیکن پہلے اونٹ باندھنے کا کہا گیا اور پھر فرمایا توکل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ کھلا چھوڑ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تو یہ جو ظاہراً اسباب ہوتے ہیں ان کو اپنانا یہ کوئی غیر شرعی نہیں ہے، تو یہ تو اسلام کا حسن ہے جو اسلام نے ہمیں پہلے ہی عطا فرمایا، جیسے آپ قبلہ پیر صاحب نے آغاز سے فرمایا کہ وضو کرنا، صفائی کا خیال رکھنا، نماز پڑھنا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے سے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا، یہ چیزیں یہ تو الحمدللہ ایک گاڈ گفٹڈ ہے ہمارے لیے جو اللہ کریم نے ہمیں پہلے عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ایک اور سوال جو ساتھی کر رہے ہیں یہاں پہ بشارت بھائی ہمارے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ اس وائرس سے نجات مل جائے گی یا ایک زندگی کے لمبے عرصے تک اس کے ساتھ چلنا پڑے گا ہمیں؟ جی، اس سوال کے جواب دینے سے پہلے میں آپ نے بڑا اچھا ایک یہ ایڈ کیا ہے پوائنٹ کہ لوگ خیال نہیں رکھتے تو یہ اور ٹریول کرتے ہیں بغیر۔ اسلام کا ایک اور حسن ہے کہ کسی بھی فضول چیز سے ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ علماء حضرات رہنمائی کریں گے، حدیث بھی ہے من حسن اسلام مالا یعنی ہی، ایسی کہ اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ ترک کر دیں، کوئی بھی فضولیات ترک کر دیں۔ اب فضولیات میں یہ بھی آتا ہے کہ میں اگر چائے کے کھوکے پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے 10 منٹ 15 منٹ ایسے ہی رشید بھائی سے بات کر لی جا کے، کوئی اس کی کوئی میں نے اس میں کیا سیکھا؟ نہ میں نے کچھ سیکھا، بلکہ الٹا جا کے میں نے بیماری پھیلا دی جا کے۔ تو کسی بھی فضولیات کو آپ ترک کر دیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ویسے ہی حسین ہو جائے گی۔ آپ فضول دوست، فضول کام، فضول ٹی وی، کسی بھی فضولیات کو اپنی زندگی سے ہٹانا شروع کر دینا۔ اور یہ ٹریولنگ اگر کوئی وجہ نہیں ہے، اور آپ اب یہاں پہ دیکھیں نا انگلینڈ میں اتنا طبقہ ہے جو کہ 2 سال سے ٹریول ہی نہیں کر رہا، یہ وہ قوم ہے جو کہ زندہ ہی صرف ہالیڈیز اور ٹریولنگ کے موڈ میں رہتی ہے، اور یہ 2 سال ٹریول ہی نہیں کیا انہوں نے، اور صرف اس لیے کہ اپنا خیال اور دوسروں کا خیال۔ تو غیر مسلم ہونے کے باوجود انہیں اتنا خیال ہے اپنا اور دوسروں کا کہ انہوں نے تو ٹریول ہی نہیں کیا۔ بہت بڑی تعداد ہے، مگر ہمیں اس میں بالکل احتیاطی تدابیر ہمیشہ۔ کمنگ بیک ٹو جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں جی، امید تو رکھنی چاہیے بالکل، مایوسی تو ویسے ہی گناہ ہے، کفر ہے، اور جتنا میرا جو نظریہ ہے اس میں کوئی میں کسی کو کوٹ نہیں کر رہا، میں کسی کو اس میں کوئی تحقیق نہیں ہے، میرا جو نظریہ ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں پچھلے 2 سال سے
یہ وبا رہے گی ہمارے ساتھ کسی نہ کسی صورت میں، چھوٹی، زیادہ، بہت شدید، بہت کم، ہر رہے گی ہمارے ساتھ، کافی عرصے تک رہے گی، اور ویکسین لگنے کے بعد بھی اس کی شدت میں کمی شاید آ جائے، مگر یہ کافی عرصہ تک رہے گی ہمارے ساتھ۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اپنے حبیب کے صدقے ہمیں جتنی ہم دعا کریں، فضولیات سے بچیں، ہمیں اس سے چھٹکارا پانے میں دعا کرنی چاہیے۔ مگر جو بھائی کا جو سوال ہے، تو ابھی فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ رہے گی ہمارے ساتھ۔ آخری سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کے سیشن کا، جسم کے اندر قوت مدافعت کو بڑھانے کا میڈیکلی اور گھر میں کس چیز کا استعمال انسان کو اس سے فائٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے مسلسل؟ جنرلی ہیلدی کھائیں، فاسٹ فوڈ اور تیل والی غذائیں اس سے کنارہ کشی اختیار کریں جتنا ہو سکے، فروٹس زیادہ کھائیں، وٹامن سی آپ کی امیونٹی کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جنرلی یہ آپ کریں، سوئیں، ٹائم پر سوئیں، ایکسرسائز کریں، جتنا ہو سکے واک کریں کھلی فضا میں جا کے، یہ سب چیزیں یہ وہ باتیں ہیں جو سال ہا سال سے میں نہیں، کئی ڈاکٹر، کئی علماء، کئی لوگ آپ کو بتا چکے ہیں، تو اس میں پھر میں وہی الفاظ یوز کروں گا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں، یہ وہ باتیں ہیں جو پہلے ہمیں پتہ ہوتی تھیں، اب یہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ یہ ساری، تو یہ اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کی صحت بھی تندرست رہے گی، توانا رہیں گے آپ۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو آج ٹائم دیا ہمیں، اللہ کریم آپ کا یہ ٹائم دینا قبول فرمائے، اور بہت اچھا آخری میسج تھا کہ ایکسرسائز کریں، ہیلتھی کھانے کھائیں، تیل والی چیزوں سے اور باہر کے فوڈ سے جتنا ہو سکے بچیں، نماز روزے کی پابندی کریں، وضو کریں 5 نمازوں سے پہلے، تو اللہ کریم انشاءاللہ آپ سے کافی بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ ابن حفیظ صاحب آپ آخری پیغام دیں اور ساتھ ہی دعا فرما دیں ڈاکٹر صاحب کے لیے اور امت کے لیے۔ جی پیغام تو میں ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، بے شمار ہمارے ساتھی جو ہیں واٹس ایپ پر بھی مجھے جو ہے وہ اس پروگرام کرنے پر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آپ سکرین پر دیکھیں الحاج اظہر جنجوعہ صاحب ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی اور آپ کے ساتھ بھی بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی دینی پروگرام لے کر آتے تھے، تو آج مجھے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ ساتھ جو روحانی جسمانی صحت کے حوالہ سے پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کی جو ہے سب سے زیادہ آپ ہی نے توجہ اس طرف دلائی اور آپ ہی نے محنت کی ہے۔ میں آپ کے لیے بھی اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہماتن ہر لمحہ ہر پل دعا کرتا رہوں گا کہ آج کا جو بہت سے لوگ ہیں وہ بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، نزلہ، کھانسی، بخار، بلغمی امراض، دلی امراض میں مبتلا ہیں، تو جو بھی کوئی بھی ساتھی ہمارا ان امراض میں مبتلا ہے، کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، تو وہ جناب محترم امام شاہد بشیر صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ ڈاکٹر حسیب محی الدین صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سکرین پر نمبر چل رہا ہے میرے ساتھ بھی، تو انشاءاللہ جب بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس وقت ہوا تو ہم ضرور یہ پروگرام کریں گے۔ الحمدللہ بے شمار ساتھی جو ہیں وہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو روحانی عرفانی وجدانی محفل جاری و ساری ہے اور جو رات آ رہی ہے، اللہ رب العزت اس کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے، بالخصوص یہ جو کورونا وبا ہے، اہل ایمان ہیں یا غیر مسلم ہے، کوئی بھی انسان ہے، ہر جو ہے انسان ہی اس میں پریشان حال نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، شفقت کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی جو تعلیمات ہے اس پر بھی روشنی ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اکثر جو پروگرام ہوتے ہیں میں دعا کرتا ہی رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ امام شاہد بشیر حیدری صاحب موجود ہیں، وہ دعا کریں گے۔ اس سے پہلے
मैं अपनी तरफ से पैगाम इस्लाम की सारी टीम की तरफ से जनाब मोहतरम डॉक्टर हसीब मोहिउद्दीन साहब का भी और इमाम शाहिद बशीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम शाहिद बशीर साहब का अपना एक चैनल है अल अक्सा चैनल वालसन, वो यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। और आज का ये जो प्रोग्राम है ये आप शाहिद बशीर साहब के पेज से भी देख रहे हैं और पैगाम इस्लाम टीवी के पेज से भी। तो अल्लाह ताला हम सब को मिलजुल कर इसी तरह दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक फरमाए। तो मैं चलता हूँ। इमाम शाहिद बशीर हैदरी साहब आज हमारे लिए बेशुमार हमारे साथी पाकिस्तान से, यूरोप से, बरतानिया से प्रोग्राम देख रहे हैं, सब के लिए आप दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या रहमान या गफूर या रहीम या हन्नान या मन्नान या दज्जान या सुबहान। ऐ करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमा, उम्मत की खिदमत के लिए इलाही मजीद हमें जज्बा और इखलास की नेमत अता फरमा। ऐ करीम जो जिंदगी बाकी है लोगों को नफा पहुंचाने की नेमत अता फरमा। जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो ईमान की मौत अता फरमाना। हमारे साथियों को इसकी जज़ा अता फरमा। डॉक्टर हसीब मोहिउद्दीन साहब के इल्म में, तकवा, तहारत में, उम्र में, औलाद, कारोबार में ऐ करीम बरकत अता फरमा। हर किस्म के हासिदीन के हसद, नजर बद और जादू के असर से महफूज फरमा। ऐ करीम किबला पीर जुल्फकार अली शाकिर साहब के जोहद, तकवा, तहारत और फैज में बरकत अता फरमा। जो दीनी काबशें हजरत करते हैं उनमें मजीद बरकत अता फरमा। ऐ करीम हमने ये प्रोग्राम शुरू किया उम्मत की खिदमत के लिए। ऐ करीम हमारी नीयतों में मजीद इखलास की नेमत अता फरमा। आने वाली रात बड़ी मुकद्दस रात है, इसमें इबादत की नेमत अता फरमा। ऐ मालिक हम सब को अपने बख्शे हुए लोगों में शामिल फरमा। आज बनी कलब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा तो गुनाहगारों को बख्शिश अता फरमाता है। ऐ करीम हम समेत पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी बख्शिश अता फरमा, अपना फजल अता फरमा। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ मालिक जितने भी अहबाब इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऐ मालिक उन सबको अपनी बारगाह से जज़ा अता फरमा, सबको सेहत और सलामती अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया किबला डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी, मुझे एक दफा फिर मदु करने के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। फिर इंशाअल्लाह किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी।